लोल दाना है कि नहीं। हर कोई जन्नत बेचने का अहल नहीं है। यकीनन खरीदिए, लेकिन ये देखिए कि बेचने वाला बहलोल दाना होना चाहिए, वरना हर अहरे गहरे से तो आप एक जमीन सही से नहीं खरीद पाते हैं। जन्नत की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए अमल के बगैर सिर्फ फजीलतें सुनकर आप गदगद होने की कोशिश मत कीजिए। फजीलतें इमाम मोहम्मद इब्ने गजाली ने आज से कई सौ साल पहले कहा था कि फजीलतें सुनाकर कौम को अमल से दूर मत कीजिए। आज वही हालात हैं कि सिर्फ किस्से कहानियाँ फजीलतें सुन सुनकर हमारी कौम नमाजों से, हमारी कौम हक और सच बोलने से बहुत दूर नजर आती हुई चली जा रही है। इसलिए अमल की कोशिश कीजिए। बगैर अमल के आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाएगा तो ये आपकी और हमारी भूल है। मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मुहिब गिरामी नूरुल हक रज़वी साहब जो खतीब सीमांचल है, मुंबई और महाराष्ट्र में जिनके खिताबत की धूम मची हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं और बहुत ही अच्छा खिताब आपने फरमाया। करबला के ताल्लुक से आपने तकरीर उनकी सुनी। मैं तो समझता हूँ कि उतनी तकरीर ही काफ़ी है अगर अमल कर लिया जाए, लेकिन हजरत कारी साहब ने हमें बुलाया है, आपने बुलाया है, आपकी दावत मोहब्बत में आया हूँ, तो चंद बातें आप सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। करबला आप हर वक्त सुनते हैं, खास करके मुहर्रम के महीने में आपका खतीब, आपका इमाम, आपके गांव का आलिम, आपके जलसे का मुकर्रिर आपको फजीलत करबला, इमाम हसनैन करीमैन के फजाइल पर आपको गुफ्तगू सुनाता है। आप सुनते हैं कि यकीनन इमाम हुसैन को अल्लाह के नबी ने कंधे पे उठाया, इमाम हुसैन के लिए जन्नत से खाना आया, इमाम हुसैन का झूला फरिश्तों के सरदार ने झुलाया, कश्ती इमाम हुसैन का झूला जिब्रील ने झुलाया, कुश्ती हजरत जिब्रील ने लड़ाई और इमाम हुसैन की बारगाह में जन्नत की हिरनी ने, जंगल की हिरनी ने बच्चा पेश कर दिया, वगैरह वगैरह फजीलतें आपने सुना, करबला आपने सुना। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर में आप करबला नहीं फलसफे करबला सुनिए। आप शहादत नहीं बल्कि शहादत का फलसफा आप मुलाहिजा कीजिए। आपके सामने आज मैं करबला का फलसफा, शहादत का फलसफा, करबला की लॉजिक आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि करबला का वाक़या क्यों पेश आया, इमाम हुसैन की शहादत में लॉजिक और फलसफा क्या था, क्यों इमाम हुसैन ही के खून की जरूरत मैदान करबला में पड़ी। हजरात मोहतरम, यकीनन आप शहादत का फलसफा सुनिए और इंशाअल्लाह अगर आपको समझ में आ गया कि शहादत का फलसफा क्या है तो आप बरसों तक इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन किसी अहले दिल ने, किसी साहिबे कल्बो जिगर ने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत अचानक नहीं हो गई थी कि इमाम हुसैन की शहादत अचानक हो गई। यकीनन शहादतें बहुत हुई है। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत जंगे उहद में बहुत ही भयानक शहादत है। हजरत उमर की शहादत हालत नमाज में फजर के वक्त अजीम शहादत है। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम की शहादत अजीम शहादत है। हजरत उस्मान गनी की शहादत तिलावत करने की हालत में
ہوئی، یقیناً بڑی عظیم شہادتیں ہیں، لیکن صرف امام حسین کی شہادت کا چرچا کیوں ہے؟ امام حسین کی شہادت پہ ہر سال مجلسیں کیوں قائم ہوتی ہے؟ امام حسین کی شہادت کی محفلیں ہر سال کیوں سجائی جاتی ہے اور شہیدوں کی محفلیں کیوں نہیں سجائی جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ امام حسین کی شہادت اتنی عظیم اور تاریخی کیوں ہے؟ حضرات محترم، اس لیے کہ اور شہادتیں اچانک ہوئی، لیکن میرے امام کی شہادت وہ شہادت ہے کہ آپ پیدا ہوئے تبھی سے آپ کی شہادت کی خبریں مشہور ہو گئی۔ آپ ابھی اس دنیا میں آتے ہیں کہ آپ کے مقتل کی مٹی فرشتے لا کر اللہ کی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسہ امام حسین کے مقتل میدان طف، میدان نینوا، میدان کربلا کی مٹی ہے۔ یہ مٹی جس دن خون بن جائے اس دن آپ کا نواسہ شہید ہو جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ، جب حسین کی شہادت کی خبر پہلے سے مشہور تھی، حسین شہید ہوگا 54 سال کی عمر میں، لیکن حسین پیدا ہوا ہے اسی وقت حضرت فاطمہ کو معلوم ہے کہ میرا لخت جگر میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ حسین ابھی پیدا ہوا ہے، مولا علی کو معلوم ہے کہ میرا یہ بیٹا شہید ہوگا۔ حسین پیدا ہوئے ہیں لیکن آقا کائنات کو معلوم ہے کہ حسین شہید ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے فاطمہ، جب تجھے معلوم تھا تیرا بیٹا شہید ہوگا تو بیٹے کو بچانے کی دعا کیوں نہیں کیا؟ اے علی کالی مشکل کشا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہوگا تو حسین کو بچانے کی دعا کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنا بیٹا ابراہیم کو حسین کی محبت میں قربان کر دیا۔ اے جبریل، اگر ابراہیم اور حسین میں سے ایک ہی کو زندہ رہنا ہے تو میں اپنا بیٹا قربان کر رہا ہوں، لیکن حسین کو زندہ رکھو۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ، پھر آپ نے حسین کو بچانے کی دعا کیوں نہیں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب معلوم تھا آپ کو اگر پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا کل بیمار ہو جائے گا، کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا، تو حافظ صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس آپ جا کر لائن لگا دو گے، حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے، دعا کر دیجئے میرا بیٹا کل مصیبت میں پھنسنے والا ہے، مصیبت سے بچ جائے، میرا بیٹا مصیبت سے نجات پا جائے۔ اللہ اللہ، جب ہم گنہگار اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جبکہ ہماری دعا کے قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت فاطمہ زہرا جن کی دعا کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ اٹھتا ہے ابھی نیچے نہیں آتا کہ جنت سے کھانا آ جاتا ہے، وہ فاطمہ جو آسمان کی طرف دیکھتی ہے وہ جو جنت سے حسن و حسین کا جوڑا عید کے دن آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ اگر دعا کرتی کہ مولا میرے بیٹے حسین کی شہادت کو ٹال دے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ فاطمہ کی دعا کے صدقے میں حسین کی شہادت ٹال دیتا۔ اگر مولا علی دعا کرتے، ولیوں کا سردار دعا کرتے تو یقیناً علی کی دعا سے حسین کی شہادت ٹل جاتی۔ اور کسی کو جانے دیجئے، میرے مصطفیٰ کی دعا کا عالم یہ ہے کہ اگر میرے نبی دعا کر دیتے، انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، کسی بھی نبی کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، پھر میرے نبی کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ مصطفیٰ کی عظمت کا کیا کہنا، میرے نبی کی دعا کا یہ عالم ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اللہ اللہ، ایک غریب صحابی آتا ہے قدموں پہ گر جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تو رو کیوں رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا وہ غریب صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ کے قدموں پہ نثار، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ کر آپ کا دامن تھام لیا ہے اور آپ کی حدیث کے مطابق جو مسلمان ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو کلمہ پڑھ کے جنتی ہو گیا لیکن میری ماں اب تک کلمہ نہیں پڑھی ہے، میری ماں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، یا رسول اللہ میں یہ بھی گوارا نہیں کہ میری ماں کو دنیا کی آگ چھو جائے، اگر میری ماں کلمہ پڑھے بغیر مر جائے تو جہنم کی آگ میں میری ماں جلے گی، میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا،
میری ماں کافرہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میں اپنی ماں کو جہنم کی آگ میں جلتی ہوئی دیکھوں، اس لیے یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ میری ماں کو اللہ کلمہ نصیب فرما دے، میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ آپ دعا کریں گے تو میری ماں ضرور مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کو اپنے غریب صحابی پہ پیار آتا ہے، رحم آتا ہے، نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ادھر مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا، ادھر وہ صحابی اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، آپ کو بڑا غصہ آیا، جب وہ صحابی واپس آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے غصے میں کہا اے صحابی تو کیسا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا نبی تیرے لیے دعا کر رہے تھے، مجھے آمین کہنا چاہیے، تو آمین آمین کہنے کے بجائے تو اپنے گھر کی طرف بھاگ کیوں گیا، دوڑ کر کیوں چلا گیا؟ تو اس صحابی کا جواب سنو، وہ صحابی رسول کہتا ہے اے ابو ہریرہ تمہارا غصہ حق ہے، لیکن سنو میں اس لیے گھر کے طرف دوڑ گیا کہ میں آج دیکھنا چاہتا تھا کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا رب کی بارگاہ میں پہلے پہنچتی ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میرے گھر پہنچنے سے پہلے مصطفیٰ کی دعا رب کی بارگاہ میں پہنچ چکی تھی۔ کہا کیسے؟ کہا بھی میں گھر کے دروازے پہ پہنچا تھا کہ میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی۔ بریلی کا امام میرے نبی کی دعا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، یاد کربلا، ذکر کربلا، حضرت علامہ مفتی فیروز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی دعا رب کی بارگاہ میں سجی سجائی نوی نویلی دلہن کی طرح پیش کی جاتی ہے، جس طرح دلہن کو پالکی سے اتار کر پیر زمین پہ اس دن رکھنے نہیں دیتے بلکہ عورتیں گود میں اٹھا کر اپنے کمرے تک لے جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بالکل نئی دلہن کی طرح، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بالکل نویلی دلہن کی طرح سجا کر میرے مصطفیٰ کی دعا کو فرشتے رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یا رسول اللہ آپ کی دعا کا یہ عالم ہے، آپ نے حسین کو بچانے کے لیے دعا کیوں نہیں کیا؟ فاطمہ آپ نے حسین کو بچانے کے لیے دعا کیوں نہیں کیا؟ علی آپ نے حسین کو بچانے کے لیے دعا کیوں نہیں کیا؟ کسی نے حسین کی شہادت کو ٹالنے کی دعا نہیں کیا بلکہ جب بھی دعا کیا حسین کے لیے صبر کی دعا کیا، حسین کے استقامت کی دعا کیا، حسین کے ٹکے رہنے کی دعائیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ آخر کیوں؟ تو اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ حسین کو میدان کربلا میں شہید ہونا تھا، یہی رب کی مرضی تھی، یہی اللہ کی مرضی تھی کہ حسین کو میدان کربلا میں شہید ہونا ہے، اور مرضی مولا یہ ہے کہ گردن حسین کی کٹے گی، شہادت کا مرتبہ مصطفیٰ کو ملنا ہے، گردن حسین کی کٹے گی، شہادت کے مقام میں مصطفیٰ کو پہنچنا ہے، تلوار حسین کی گردن پہ میدان کربلا میں چلنی ہے، لیکن شہادت کا مرتبہ میرے مصطفیٰ کو ملنا ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ حسین کی گردن کٹے گی اور شہادت کا مقام مصطفیٰ کو ملے گا؟ تو لوگوں آج دیکھیے یہودی عیسائی اور مستشرقین یعنی وہ جماعت جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے، اللہ اللہ اگر میرے نبی کو شہادت کا مقام حسین کی شہادت کے ذریعے نہیں ملتا تو آج کوئی عیسائی یہ کہہ سکتا تھا، آج کوئی یہودی اور کوئی کافر و مشرک یہ کہہ سکتا تھا اے مسلمانوں تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ ساری خوبیوں کا مالک ہے،
تمام انبیاء کے اندر جو خوبیاں الگ الگ ہے اللہ نے ان تمام خوبیوں کو تنہا مصطفیٰ کے اندر جمع فرمایا ہے۔ اے مسلمانوں تمہارے نبی کے اندر ساری خوبیاں تھی لیکن شہادت کی خوبی نہیں تھی۔ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے انسان کی زندگی میں، لیکن میرے رسول میرے نبی بظاہر میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت بستر علالت میں آپ کی وفات ہوئی، وہ کوئی کافر یہ کہہ سکتا تھا، کوئی یہودی کہہ سکتا تھا کہ اے مسلمانوں تمہارے نبی کے اندر شہادت کی خوبی نہیں تھی، شہادت کا مرتبہ تمہارے نبی نے نہیں پایا، اس لیے اللہ نے حسین کے مقدر میں شہادت میدان کربلا میں لکھا کہ گردن میدان کربلا میں حسین کی کٹے گی، لیکن شہادت کا مرتبہ حسین کے ماما مصطفیٰ جان رحمت کو ملے گا، تاکہ کسی کافر کو نبی کی ذات پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ حضرات محترم اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گردن حسین کی کٹے گی اور شہادت کا مرتبہ مصطفیٰ کو کیسے ملے گا؟ تو آؤ اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو 2000 سال پہلے میدان مینا میں لے کر چلوں۔ میدان مینا جہاں پر حاجی جا کر اپنا پتھر شیطان کو کے مجسمے کو مارتا ہے۔ اللہ اللہ، میدان مینا مکے میں جو میدان مینا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر میدان مینا میں پہنچتے ہیں۔ باپ نے آنکھوں میں پٹی باندھا، بیٹے کو زمین پہ لٹایا میدان مینا میں، ہاتھ میں چھری ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بیٹے کی گردن میدان مینا میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، ہاتھ اور چھری کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی چھری یہاں پہ ہے، اسماعیل کی گردن یہاں پہ ہے، چھری کو یہاں سے یہاں آنا ہے اور گلا کاٹنا ہے، لیکن ادھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل سدرہ چھوڑو اور جنت جاؤ، جنت سے ایک دمبا لو اور اس دمبے کو لے کر میدان مینا پہنچو۔ ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گلے تک پہنچ نہ پائے اس سے پہلے جنتی دمبا اسماعیل کو ہٹا کر ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں آپ ذرا سوچئے، حضرت جبریل کی تیزی کا عالم دیکھیے کہ باپ کی چھری یہاں ہے، بیٹے کی گردن یہاں ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ ابراہیم علیہ السلام کی چھری طے نہیں کر پاتی کہ حضرت جبریل سدرہ سے جنت، جنت سے میدان مینا آ جاتے ہیں۔ اسماعیل کے گلے تک چھری پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل اپنی تیزی کے ساتھ دمبا لا کر اسماعیل کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل 3 مرتبہ آسمان سے زمین کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لائے۔ ایک مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، اللہ نے حکم دیا اے جبریل جاؤ، میرا یوسف پانی پہ پہنچے اس سے پہلے جنت کا تختہ نیچے لے جا کر رکھ دو۔ دوسری مرتبہ میدان مینا میں حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا لا کر رکھ دیا۔ تیسری مرتبہ جنگ احد میں عتبہ ابن ابی شیبہ کے پتھر سے میرے مصطفیٰ کے دانت ٹوٹے، خون نکل کر زمین پہ گرنے والا تھا، اللہ نے حکم دیا اے جبریل میرے محبوب کا خون زمین پر نہ گرے، اس سے پہلے جاؤ مصطفیٰ کا خون اپنے نوری ہاتھوں میں لے لو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت جبریل دمبا لا کر رکھتے ہیں اور حضرت اسماعیل کو بغل میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ابراہیم کے آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، چھری چلتی ہے، گردن کٹتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا مولا تو نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی، لیکن آنکھوں سے پٹی ہٹی تو دیکھا جنتی دمبا ذبح ہو گیا ہے، میرا اسماعیل کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اے لوگوں اب مجھے کہہ لینے دو کہ گردن میدان مینا میں اسماعیل کی نہیں کٹی تھی بلکہ جنتی جانور کی گردن کٹی تھی، تو ذبیح اللہ کا لقب اس جانور کو ملنا چاہیے، لیکن گردن جانور کی کٹی ہے، ذبیح اللہ کا لقب قیامت پر اسماعیل کو مل سکتا ہے۔ تو میدان کربلا میں نبی کا خون
کو شہادت کا مرتبہ کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے حسین کی شہادت کا فلسفہ یہی تھا کہ حسین کی شہادت کے ذریعے نبی کی شہادت سری کو شہادت جہری میں بدلنا تھا۔ میدان احد میں نبی کی شہادت ہوئی لیکن وہ سری شہادت تھی، اس شہادت سری کو حسین کی شہادت کے ذریعے شہادت جہری میں اللہ کو بدلنا تھا۔ اس لیے امام حسین کی شہادت کا فلسفہ اور شہادت کی لاجک یہی ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ میدان کربلا میں اگر اسلام بچانا تھا تو حسین کی خون کی ہی ضرورت کیوں پڑی؟ اسلام بچانے کے لیے اس وقت آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا، مکہ اور مدینے میں ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے، امام حسین سے بڑی عمر کے صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی تھا، عبداللہ ابن زبیر جیسا صحابی تھا، حضرت عبداللہ ابن انس جیسا صحابی تھا، اللہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، مکہ اور مدینے میں لاکھوں مسلمان تھے۔ میدان کربلا میں اگر اسلام بچانا تھا تو اسلام بچانے کے لیے حسین کے خون کی ضرورت کیوں پڑی؟ کوئی بھی جاتا اسلام بچا لیتا، کوئی بھی صحابی جاتا میدان کربلا میں اسلام بچا لیتا، لیکن صرف حسین کے خون کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس لیے کہ رب کی مرضی یہ تھی کہ میدان طائف میں، میدان احد میں، میدان بدر میں اسلام پھیلانے کے لیے جس نبی کا خون بہا ہے، رب کی مرضی یہ تھی کہ میدان کربلا میں اسلام بچانے کے لیے اسی نبی کا خون چاہیے، اور اس نبی کا خون اس وقت پوری کائنات میں حسین کے علاوہ کسی کے بدن میں موجود نہیں تھا۔ اس لیے میدان کربلا میں صرف خون حسینی کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ جس مصطفیٰ کے خون نے اسلام پھیلایا ہے اسی مصطفیٰ کے خون سے میدان کربلا میں اسلام بچانا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے ابھی مجھ سے پہلے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور امام حسین آپ کے پیٹھ پہ چڑھ گئے۔ اللہ اللہ، ہم بھی جب گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ہماری پیٹھ پہ، ہمارے مصلے پہ، ہماری مائیں جب نماز پڑھتی ہے تو بیٹی یا بیٹا چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کی گردن نماز کی حالت میں پکڑ لیتا ہے، کبھی ہمارے بچے مصلے پہ کبھی پیٹھ پہ چڑھ جاتے ہیں۔ امام حسین کا بھی بچپنا تھا، نبی کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے ہیں، نبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کیا، میں ادھر نہیں آپ کو لے جانا چاہتا، وہاں سجدہ لمبا کرنے میں حکمت کیا تھی یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ نے جب سجدہ کو لمبا کیا تو صحابہ کی محبت دیکھیے، قسم خدا کی جیسی محبت صحابہ نے نبی سے کی ہے کوئی کسی سے نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کی محبت یہ ہے کہ آج نبی خلاف معمول سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ ایک صحابی کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے آج سجدے کو اتنا لمبا کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کو کچھ ہو گیا ہو۔ اللہ اللہ، دل بے چین ہوتا ہے تو نماز کی حالت میں سجدے سے سر اٹھا کر نبی کو دیکھنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، آپ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ، اب یہاں پر مسئلہ سنیے، اگر امام کے سجدہ یا کسی بھی رکن کے سے ایک سیکنڈ پہلے مقتدی اپنا رکن پورا کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام کے سجدے سے پہلے مقتدی نے سجدے سے سر اٹھا لیا، امام کے تکبیر تحریمہ کے کہنے سے پہلے اگر مقتدی نے ایک سیکنڈ پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام کے سلام پھیرنے سے ایک سیکنڈ پہلے مقتدی نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن واہ میرے مصطفیٰ کی ذات کہ صحابی رسول نبی کے سجدہ سے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا کر دیکھتا ہے، لیکن صحابی کی نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی نے دیکھا ہے تو اسے دیکھا ہے جو نماز لانے والا ہے، جن کے صدقے میں نماز ملی اسی کو نماز میں دیکھا ہے، تو نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟
حضرات محترم، اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھائے امام حسین گر نہ جائے۔ اللہ اللہ، امام حسین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں عرض کیا، اے میرے نانا، آج آپ نے میرے لیے جو سجدہ لمبا کیا ہے، آپ کا حسین آپ کے سجدے کا حق میدان کربلا میں ایسا ادا کرے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی۔ اے میرے نانا، آج میرے لیے آپ نے جو سجدہ کیا ہے تو آپ کو سجدے میں جاتے بھی دنیا نے دیکھا ہے، سجدے سے سر اٹھاتے بھی صحابہ نے دیکھا ہے، لیکن آپ کا حسین کل میدان کربلا میں آپ کی مسجد نبوی کے سجدے کا ایسا حق ادا کرے گا کہ حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے دنیا تو دیکھے گی، لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے قیامت تک کوئی دیکھ نہیں سکے گی۔ آپ کے سجدے کا حق آپ کا نواسا میدان کربلا میں اس طرح ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید اعظم کہا جاتا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے صحابہ عظیم عظیم شہادتوں سے سرفراز ہوئے، لیکن آپ کو شہید اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حسین ایک مرتبہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ میدان کربلا میں امام حسین بار بار شہید ہوتے ہیں۔ آپ کہو گے کہ بار بار کیسے شہید ہوئے؟ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، میرا امام اس وقت بھی شہید ہوا جب عباس کا بازو کٹتا ہے، میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب حضرت قاسم کی جوانی لٹتی ہے، حسین اس وقت بھی شہید ہوئے جب علی اکبر کا سینہ تیروں سے چھلنی ہوتا ہے، حسین اس وقت بھی شہید ہوئے جب اون محمد کا لڑک پر میدان کربلا میں تڑپتا ہے، میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوئے جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگتی ہے، حسین اس وقت بھی شہید ہوتے ہیں جب سکینہ حسین کی محبت میں تڑپتی ہے۔ اللہ اللہ، حسین بار بار شہید ہوا، اس لیے دنیا کا اور شہید شہید ہے، میرا حسین بار بار شہید ہوا، اس لیے خالی شہید نہیں بلکہ حسین شہید اعظم ہے۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں آپ پہنچتے ہیں، آپ نے ابھی سنا میدان کربلا کی تاریخ بھی آپ نے سنا، لیکن میں آپ کے سامنے فلسفہ پہ گفتگو کروں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 9 محرم کو جب جنگ کا بغل بجنے والا تھا، یعنی یہودی یزیدیوں کے طرف سے جنگ کا اعلان 9 محرم کو ہونے والا ہے، تو امام حسین نے عمرو ابن سعد سے کہا، اے عمرو ابن سعد، آج رات ہمیں مہلت دے دو۔ اللہ اللہ، میدان کربلا کا پیغام کیا ہے آپ اس کو ضرور یاد رکھیے اور سنیے۔ صرف یا حسین کا نعرہ لگانا یہ میدان کربلا کا نقشہ نہیں ہے، صرف جلسہ کر لینا یہ حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے، صرف سینہ پیٹ لینا یہ حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے، حسین کا بیان سن کر آنکھوں میں آنسو آ جانا صرف حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ پیغام کربلا اور کردار حسین پہ جو عمل کرے گا حقیقت میں وہی سچا اور پکا حسینی ہوگا۔ تو کربلا کا پیغام کیا ہے؟ 9 محرم کو امام حسین نے مہلت مانگی، اس لیے نہیں کہ بھاگ جائے، اس لیے نہیں کہ جان بچانا چاہتے تھے، بلکہ یزیدیوں سے کہا، اے یزیدیوں، آج رات کی مہلت ہمیں دے دو تاکہ جی بھر کر ہم اپنی زندگی کی آخری رات رب کی عبادت میں گزار دیں۔ اللہ اللہ، چاروں طرف سے خیمے کو یزیدیوں نے گھیر رکھا ہے، تلوار اور پھولوں کے جھڑپوں میں میرا حسین اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اے میرے جانثاروں، اے میرے خاندان والوں، اے میرے گھر کے بچوں، آج آخری رات ہماری زندگی ہے، کل کا سورج دیکھ سکے نہ دیکھ سکے، اس لیے آج پوری رات رب کی عبادت میں گزار دو، رب کی تسبیح و تحلیل میں گزار دو، قرآن کی تلاوت میں گزار دو۔ گویا کہ میرے حسین نے میدان کربلا سے میرے نبی کی امت کو یہ پیغام دیا، اے میرے نانا کی گنہگار امتی ہو، اللہ اللہ، زندگی میں جتنا مشکل وقت کیوں نہ آئے، تم اپنے رب کو سجدہ کرنا مت بھولنا، قرآن کی تلاوت مت بھولنا، یہی کربلا کا پیغام ہے۔
ہے یہی حسین کا کردار ہے. سامنے موت بھی ہو تو سر تمہارا رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. یہ پیغام کربلا ہے. دشمن چاروں طرف سے گھیر لے لیکن رب کو مت بھولو. یہ پیغام کربلا ہے. تلوار گردن پہ ہو سچ بولو. یہ پیغام کربلا ہے. دشمن مارنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن سچ بولنے سے مت چکو. یہ پیغام کربلا ہے. حضرات محترم یقیناً ہمیں پیغام کربلا اور امام حسین کا کردار یاد رکھنا چاہیے. آج تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑی سی پریشانی آتی ہے ہم رب کو بھول جاتے ہیں. اللہ اللہ میرا حسین. آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید تو ہے بلکہ آج کل تو لوگ دہیز میں بھی قرآن دیتے ہیں لیکن قرآن ہمارے طاقوں کی زینت بنی ہوئی ہے. شب بارات میں اگر توفیق ہوئی تو کوئی نکال لیتا ہے ورنہ سال بھر الماری کے اوپر طاقوں میں قرآن سجا رہ جاتا ہے. اللہ اللہ قرآن اگر کبھی نکالا جاتا ہے تو قسم کھانے کے لیے. قرآن کبھی نکالا جاتا ہے تو وزن کرنے کے لیے. قرآن کبھی نکالا جاتا ہے تو تبرک اور چومنے چاٹنے کے لیے. اللہ اللہ اے میری قوم کے لوگوں آپ کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے. آپ اسے پڑھ سکتے ہو پڑھتے نہیں لیکن میدان کربلا میں حسین کا سر کاٹ کر جب نیزے پہ رکھا گیا تو دنیا نے دیکھا کہ حسین کا سر ان کے بدن میں تھا. جب بھی قرآن پڑھ رہے تھے سر کٹ کے نیزے میں ہے پھر بھی حسین قرآن پڑھ کر دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں. اے حسینیوں اگر واقعے پر حسینی ہو تو قرآن کو طاقوں میں سجا کر مت رکھو بلکہ قرآن کی تلاوت کر کے حسینی بنو. یہ کربلا کا پیغام ہے ورنہ ہم تو صرف فضیلتیں سننا چاہتے ہیں صرف روایتیں سننا چاہتے ہیں. اللہ اللہ اے میری قوم کے لوگوں آپ میدان کربلا کا پیغام سنیے اور ایک اور آپ فلسفہ سنیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 محرم کو سب لوگ شہید ہو گئے تو اخیر میں میرا حسین گھوڑے پہ بیٹھ کر تلوار ہاتھ میں لے کر میدان کربلا پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ان یزیدیوں کے پاس ایک تقریر کرتے ہیں خطبہ دیتے ہیں. تاریخ جس خطبے کو اتمام حجت کا نام دیا ہے. اللہ اللہ امام حسین کے سامنے کون تھے؟ اللہ اللہ یزیدی جو امام حسین کا قاتل تھے. امام حسین کی گردن جنہوں نے کاٹا وہ عیسائی اور یہودی نہیں تھے وہ ہندو اور غیر مسلم نہیں تھے بلکہ حسین کا سر کاٹنے والے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے. حسین کا سر کاٹنے والے نماز پڑھنے والے تھے. حسین کا سر کاٹنے والے حاجی نمازی اور غازی تھے. حسین کے مقابلے میں آنے والے یزیدیوں میں ایک سے پڑھ کر ایک تہجد گزار تھا ایک سے پڑھ کر ایک نمازی اور قرآن کا حافظ و قاری مولوی اور مفتی موجود تھا. اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں پتہ کیا چلا کہ حسین کا قتل کرنے والا حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے بلکہ امام حسین کے قاتل وہی نعرہ لگا رہے تھے جو نعرہ حسین کا تھا. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے عجب تماشا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ سر حسین کاٹا گیا نعرہ تکبیر کے ساتھ. اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں امام حسین کا سر نعرہ تکبیر لگا کر کاٹا گیا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق پہ کون ہے؟ نمازی تو دونوں طرف ہے حاجی دونوں طرف ہے. اللہ اللہ قرآن پڑھنے والا حسینی خیمے میں بھی قرآن ہے یزیدیوں خیمے میں بھی قرآن ہے. حسینی خیمے میں بھی با جماعت نماز ہو رہی ہے یزیدی خیمے میں بھی با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں. حق پہ کون ہے؟ اللہ اللہ. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ارے وہ لوگ بھی تو نماز پڑھ
پڑھتے ہیں دیوبندی وہابیوں کی نماز دیکھ کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ، میدان کربلا نے فیصلہ کر دیا، ہر نمازی جنتی نہیں ہے، ہر روزے دار حق پہ نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا جنتی نہیں۔ اگر ہر نمازی جنتی ہو تو پھر یزیدیوں کو بھی حق پہ کہو، اگر ہر حاجی اگر حق پہ ہو تو یزیدی بھی حق پہ ہوں گے۔ اس لیے میدان کربلا نے فیصلہ کر دیا کہ ہر نمازی حق پہ نہیں ہے، ہر سجدہ کرنے والا جنتی نہیں ہے، بلکہ وہی سجدہ کرنے والا جنتی ہے جس کے ساتھ حسین ہے، جس کے ساتھ حسین نہیں، اس کا سجدہ اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ حضرات محترم، امام حسین نے ایک آخری تقریر کی، ایک آخری خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کون سا تھا؟ اللہ اللہ، امام حسین نے یزیدیوں سے کہا، اے یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں، حسین اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، حسین اپنی پہچان بتا رہے ہیں۔ اے یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کو تمہارے نبی اپنے کندھے پہ بیٹھا کر چلا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے تمہارے نبی سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اے یزیدیوں مجھے پہچانو، میں وہی حسین ہوں جن کے لیے جنت سے جوڑا آتا تھا، میں وہی حسین ہوں جس کا جھولا جبریل جھلاتا تھا، میں وہی حسین ہوں کہ جمعہ کے دن جب میں مسجد نبوی میں پہنچتا تو نبی خطبہ چھوڑ کر مجھے گود میں اٹھا لیتے تھے۔ اے یزیدیوں مجھے پہچانو، اگر تم نہیں پہچان پا رہے ہو تو اسی کوفہ میں نعمان ابن بشیر جیسا صحابی موجود ہے، زید ابن ارقم جیسا صحابی موجود ہے، جا کر پوچھ لو کہ میں کون ہوں۔ اللہ اللہ، حسین اپنی پہچان بتا رہے ہیں، حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں، حسین اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا لخت جگر ہوں، نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اے میرے آقا حسین، آپ کو اپنی پہچان بتانی تھی تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، اے یزیدیوں میں وہی حسین ہوں جو 25 حج پیدل کیا ہے، میں وہی حسین ہوں جو رات رات بھر عبادت کرتا ہے، میں وہی حسین ہوں جو رات رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں وہی حسین ہوں جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اے حسین، تو نے اپنی عبادت کو اپنی پہچان کیوں نہیں بنایا، اپنے خاندان کو اپنی پہچان بنا کر کیوں پیش کیا؟ تو حسین کی روح پکار کر کہتی ہے، اے لوگوں، اگر میں یہ کہتا اے یزیدیوں میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حاجی ہوں، تو یزیدی کہتے اے حسین اس میں کون سا کمال ہے؟ اگر تو نمازی ہے تو ہم بھی نمازی ہیں، اگر تو روزے دار ہے تو ہم بھی روزے دار ہیں، اگر تو حاجی ہے تو ہم بھی حاجی ہیں۔ حسین نے ان یزیدیوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ کہا، اے یزیدیوں، ارے نماز روزہ حج اور زکات تو تمہارے پاس ہے، لیکن پوری کائنات میں فاطمہ جیسی ماں حسین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، علی جیسا بابا میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، حسن جیسا بھائی میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، نبی جیسا مانا حسین کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرات محترم، اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کا عقیدہ بچانے کے لیے، اس لیے کہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، بریلوی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دشمنان رسول سے رشتہ داری کرتے ہیں، دیوبندی وہابیوں کو اپنی بیٹیاں دے کر اسے داماد بنا کر عزت دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ گستاخ رسول کو داماد
दामाद बनाते हो, जबकि उनका फतवा ये है कि वो हमें मुशरिक कहते हैं, वो हमें कब्र पुजवा कहते हैं, वो हमें इस्लाम से हटा हुआ कहते हैं। ताज्जुब की बात है, जिनका मौलवी हमें मुशरिक और काफिर कहता है, उनको हम बेटी देकर दामाद बनाकर इज्जत देते हैं। नबी के गुस्ताखों को अपने घर की इज्जत और वकार अता करते हैं। अल्लाह अल्लाह लोग कहते हैं कि हमारा दामाद नौकरी वाला है, गवर्नमेंट का जॉब करता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो नबी को गालियां देता है, नबी का गुस्ताख है या नबी का आशिक है। ऐ मेरी कौम के लोगों, रब की इज्जत की कसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गुमराह बदमज़हब जहन्नमी कुत्ते हैं, इसलिए अपनी बेटियों को जहन्नमी कुत्तों के हवाले मत करो। अल्लाह अल्लाह अपनी बेटियों की दुनिया और आखिरत बर्बाद मत करो। तुम्हारा दामाद गवर्नमेंट की नौकरी करे या ना करे, तुम्हारा दामाद गवर्नमेंट का नौकर हो या ना हो, ये देखो कि मेरा दामाद मदीने वाले का नौकर है कि नहीं, बगदाद के गौसे आजम का नौकर है कि नहीं, अजमेर के गरीब नवाज का नौकर है कि नहीं, कि जोजा के मखदूम का नौकर है कि नहीं, बरेली के अहमद रजा का नौकर है कि नहीं। हजरत मोहतरम, अगर कोई नबी की हदीस है कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। वो कौन सा फिरका है? जो नबी और सहाबा के तरीके पर चले। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिरका अहले सुन्नत वल जमात आज के जमाने में मसलके आला हजरत पर चलने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। अब अगर कोई देवबंदी, कोई वहाबी आपसे पूछे कि आप जन्नती हो कि जहन्नमी, तो आप तो सीना ठोक कर कहोगे कि हम जन्नती हैं। लेकिन अगर उस वहाबी ने पूछ लिया कि तुम जन्नत में क्यों जाओगे और हम जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे, तो आप अगर कहोगे कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम हज करते हैं, हम ज़कात देते हैं, हमारे पास मस्जिद, मदरसा और ईदगाह है, इसलिए हम जन्नती हैं, तो वो देवबंदी कहेगा कि अगर नमाज की वजह से तुम जन्नती हो तो हम तो तुमसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, हमारी पेशानियों पे सजदों का निशान हो जाता है, तुमसे ज्यादा हम हज करते हैं, तुमसे ज्यादा हमारे पास मदरसे और मस्जिदें हैं। अल्लाह अल्लाह। ऐ सुन्नियों, अगर कोई देवबंदी वहाबी बदमज़हब राफ़ज़ी शिया ने अगर पूछ लिया कि सुन्नियों तुम जन्नती हम जहन्नमी क्यों, अगर तुमने कहा नमाज की वजह से, अगर उसने सवाल कर दिया कि नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, तो क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए आप एक ऐसा जवाब बता रहा हूँ तो सबको लाजवाब कर देगा। वही जवाब देना जो मैदान करबला में मेरे आका हुसैन ने यजीदियों को दिया था। अगर कोई देवबंदी वहां भी पूछे कि नमाज की वजह से जन्नत में जाओगे तो हम क्यों नहीं, तो बाबा के तोहर कहना, ऐ वहाबियों देवबंदियों कान खोल कर सुन लो, अरे तुम्हारे पास नमाज, रोजा, हज और ज़कात, मस्जिदों मदरसा तो है, लेकिन तुम्हारी पूरी जमात में अब्दुल कादिर जैसा गौसे आजम नहीं है। तुम्हारी जमात में नमाज तो है, लेकिन गरीब नवाज जैसा कोई मोइनुद्दीन नहीं है। तुम्हारी जमात में हज तो है, लेकिन मखदूम जैसा कोई अशरफ नहीं है। तुम्हारी जमात में हज तो है, लेकिन अहमद रजा जैसा कोई मुजद्दिद नहीं है। वही जमात जन्नत में जाएगी जिस जमात में औलियाए किराम है, जिस जमात में वली नहीं,
وہ جماعت جتنی بڑی نمازی ہو لیکن وہ جنتی نہیں. جس جماعت میں غوث و خواجہ مخدوم و رضا ہے وہی جماعت جنتی ہے. حضرات محترم اس لیے آپ اپنا عقیدہ سنبھالیے, اپنا عقیدہ بچانے کی کوشش کیجئے. آپ یقیناً یہ دنیا کی چند روپے پیسے اور دنیا کی تھوڑی سی ترقی کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کرنے کی کوشش مت کیجئے, اپنی آخرت تباہ کرنے کی کوشش مت کیجئے. حضرات محترم بس آخری بات کی طرف آپ کا ذہن لے کر جاؤ. میدان کربلا میں امام حسین کی گردن کٹتی ہے, اس سے پہلے میرے حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے حسین آپ تو اپنا گلا دے رہے ہیں, پھر سر جھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر نماز بغیر وضو اور تیمم کا آخری سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اللہ. حسین کی روح پکار کر کہتی ہے اے میرے نانا کی گنہگار امتیوں, میدان کربلا میں نے آخری سجدہ اپنے لیے نہیں کیا بلکہ میرے نبی کے گنہگار امت کے لیے کیا. اللہ اللہ. اے حسین ہمارے لیے کیا؟ کہا ہاں ہاں نبی کی گنہگار امت کے لیے آخری سجدہ تھا. وہ کیسے؟ تو حسین کی روح پکار کر کہتی ہے کہ میدان محشر میں جب فرشتے میرے نانا کی گنہگار امت کے خطاکار سجدوں کو لے کر پہنچیں گے, اللہ فرمائے گا اے فرشتے یہ سجدے مجھے قبول نہیں ہے اس لیے کہ یہ گنہگار سجدے ہیں. ان میں سے کوئی سجدہ کرنے والا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے بعد سجدہ کیا تھا, اس میں سے بہت سجدے کرنے والے حرام روزی سے اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر سجدہ کیا تھا, اس میں سے بہت سے سجدے کرنے والے جوا اور لوٹری کا ٹکٹ کاٹنے کے بعد سجدہ کیا تھا, اس میں سے بہت سے سجدہ کرنے والے بھائی کی زمین ہڑپنے کے بعد سجدہ کیا تھا, اس میں سے بہت سے سجدہ کرنے والے سود کی رقم لینے اور دینے کے بعد سجدہ کیا تھا, اس میں سے بہت سے سجدہ کرنے والے جھوٹ اور بےایمانی اور چغلی اور غیبت کے بعد سجدہ کیا تھا. اس لیے ان گنہگاروں کے سجدے مجھے قبول نہیں ہے, ہٹاؤ ان سجدوں کو. امام حسین کہتے ہیں کہ جب میرے نانا کے گنہگار امت کے خطاکار سجدوں کو اللہ میدان محشر میں قبول کرنے سے انکار کر دے گا تو میں اپنا کربلا والا خون سے لت پت سجدہ لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچوں گا, عرض کروں گا مولا میرے نانا کے گنہگار امت کے سجدے تجھے قبول نہیں ہے لیکن میرا کربلا والا سجدہ تو قبول ہے. اللہ فرمائے گا حسین تیرا سجدہ قبول ہی نہیں بلکہ تیرے سجدے پہ تیرے رب کو ناز ہے, مانگ کیا مانگتے ہو؟ تو کربلا کا حسین کہتا ہے اے میرے مولا میرے کربلا کے سجدے کے صدقے میں میرے نانا کے گنہگار امت کے سجدوں کو قبول فرما کر سب کو جنت عطا فرما دے. اللہ اللہ. حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے شمع تلوار لے کر کھڑا ہے, لیکن وار حسین اس وقت بھی اگر تجھے کوئی یاد ہے تو ہم گنہگار اور پاپی یاد ہے. اللہ اللہ. اے میری قوم کے لوگوں, میدان کربلا میں اگر امام حسین نے پوچھ لیا کہ اے میرے نام کا نعرہ لگانے والوں میں نے تو تمہارے لیے تلوار کے جھرمٹ میں سجدہ کیا تھا لیکن تم نے میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آسانی سے تم نمازیں چھوڑتے ہوئے نظر آئے, تمہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوئی تو میدان محشر میں اس حسین کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے صرف یا حسین کہنا یہ حسینیت نہیں ہے بلکہ نماز پڑھ کر حسین کے کردار پر عمل کرنا یہ سچا حسینی ہونے کی علامت ہے. اس لیے میرے دوستو اسلام تو ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا ہے اس لیے ہمیں قدر نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کی قدر پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو, اسلام کی قدر پوچھنی ہے صہیب رومی سے پوچھو, اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھو, اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو کربلا والے حسین سے پوچھو. اللہ اللہ. امام حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں بھی آپ نے خدا کا سجدہ نہیں بولا, اب اے سی اور پنکھے کے نیچے بھی رب کو سجدہ کرنے کے لیے تیار
تیار نہیں، حسین کو وضو کے لیے پانی نہیں ملا، ہمارے پاس نلوں میں پانی موجود ہے لیکن سجدے کی توفیق نہیں، ہم اپنے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہیں لیکن اسلام کی قدر نہیں۔ اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، اسلام کی عظمت کو سمجھو، اپنے اعمال کے ذریعے کربلا والوں کو راضی کر کے خدا کا محبوب بننے کی کوشش کرو۔ حضرات محترم، امام حسین، بس آخری بات، امام حسین کا قافلہ کٹا ہوا سر نیزے پہ گاڑ کر یزیدی جب کربلا سے کوفہ لے گئے، کوفہ کے بعد پھر دمشق جہاں پر یزید کا دربار تھا، یزید جہاں پر بادشاہت کے تخت پہ بیٹھتا تھا، ملک شام کا وہ شہر جس کو دمشق کہا جاتا ہے، دمشق کے باب الساعت میں امام حسین کا قافلہ پہنچتا ہے۔ اللہ اللہ، پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے لوگوں، امام حسین کا سر یزید کے دربار میں ایک تشت پہ رکھا ہے۔ اللہ اللہ، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جو امام حسین کے ہونٹوں پہ رہ رہ کر مارتا ہے، ایسے اس کا چھڑی سے ہونٹوں کو ٹچ کرتا ہے۔ اسی دربار میں حضرت سہل ابن عدی جیسا بوڑھا صحابی رسول موجود تھا۔ حضرت سہل کا جسم تو بوڑھا ہو گیا تھا لیکن ایمان بہت جوان تھا، آپ کا خون جوش مارتا ہے اور یزید سے کہتے ہیں اے مرجانہ کا بیٹا، تجھ پر تیری ماں روئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اے یزید، چھڑی ہٹا، جن ہونٹوں کو تو چھڑی سے مار رہا ہے، قسم خدا کی میں نے بارہا ان ہونٹوں کو میرے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، یزید کہتا ہے اے سہل، اگر تو پورا نہیں ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت سہل صحابی رسول کہتے ہیں اے یزید، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بڑھاپے کا لحاظ ہے لیکن نبی کے نواسے کا خیال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستو، حضرت امام حسین کا سر ہے، ایک طرف یزید کے درباری اور یزید کا بیٹا بیٹھا ہے، دوسرے طرف حضرت زینب اور قافلہ، لٹا ہوا قافلہ، اور امام حسین کا بیمار بیٹا حضرت زین العابدین بیٹھے ہیں۔ اتنے میں یزید کے دربار پہ ڈھول بجنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اللہ، پہلے بادشاہوں کے دربار میں دن میں ایک مرتبہ ڈھول بجایا جاتا تھا، نکارہ بجتا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے بادشاہ کی عظمت کیا ہے، ہیبت کا اظہار کرنا ہوتا تھا۔ یزید کے دربار میں ڈھول بجا تو یزید کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہا اے حسین کا بیٹا زین العابدین، دیکھو میرے باپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، میرے باپ نے تیرے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا، اب اس دنیا میں میرے باپ کے نام کا ڈنکا بجے گا، اب تمہارے باپ دادا کے نام کا ڈنکا نہیں بجے گا۔ اللہ اللہ، امام زین العابدین دشمن کے دربار میں ہے، امام زین العابدین نے یزید کے بیٹے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ حسین کا بیٹا ڈر گیا، آپ یہ مت سمجھیے گا شیر خدا کا پوتا ڈر گیا، آپ یہ مت سمجھیے گا رسول اللہ کا نواسا ڈر گیا۔ قسم خدا کی، شیر خدا کا بیٹا ڈر نہیں سکتا ہے، بلکہ زین العابدین تھوڑی دیر خاموش رہا۔ ادھر دمشق کے جامع مسجد کا مؤذن تو اذان کا کلمہ پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام زین العابدین خاموش ہے، مسجد کا مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام زین العابدین خاموش ہے۔ جب دمشق کے جامع مسجد کا مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا ہے تو حسین کا بیٹا زین العابدین کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یزید کا بیٹا سن، تیرے باپ کے نام کا ڈنکا دن میں ایک بار بجتا ہے اور جب تک تیرا باپ زندہ ہوگا تب تک بجے گا، لیکن سنو قیامت تک پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہے، جہاں جہاں مسجدیں ہیں، دن میں 5 مرتبہ پوری کائنات کے ہر مسجد کا مؤذن دن میں 5 مرتبہ اذان کی شکل میں میرے باپ دادا کے نام کا ڈنکا قیامت تک بجاتا رہے گا اور پوری دنیا مل کر اسے بند نہیں کر پائے گا۔ بریلی
کا امام کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا. حضرات محترم حسین کا چرچا کل بھی تھا آج بھی ہے. جب تک مسلمان رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا. ایک تاریخی بات آپ سن لیجئے. مورخین نے لکھا ہے کہ میدان کربلا یعنی 10 محرم سن 61 ہجری تک اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کربلا کے 10 محرم تک پوری دنیا میں 418 یزید نام کے لوگ موجود تھے جو بائی ریکارڈ تھے. 418 یزید نام کا آدمی حضرت آدم سے لے کر میدان کربلا کی 10 تاریخ تک دنیا میں 418 لوگ یزید نام کے تھے. لیکن پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر میدان کربلا کی 10 تاریخ کو امام حسین کی شہادت سے پہلے تک پوری دنیا میں صرف ایک حسین نام کا آدمی تھا. وہ فاطمہ کا بیٹا تھا, علی کا لخت جگر تھا, نبی کا نواسا تھا. امام حسین کے علاوہ پوری دنیا میں دوسرا حسین نام کا آدمی موجود نہیں تھا. لیکن 418 لوگ یزید نام کے تھے. لیکن قربان جاؤ ادھر حسین کی گردن کٹتی ہے ادھر یزید فنا ہو جاتا ہے. آج پوری دنیا میں ایک آدمی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا. لیکن قربان جاؤ ادھر حسین کی گردن کٹتی ہے ادھر پوری کائنات میں کروڑوں اربوں لوگ حسین نام کے موجود ہیں. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حسین یا غلام حسین موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. حضرات محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان کربلا میں گردن حسین کی کٹی ہے اور بظاہر جنگ یزید نے جیتا ہے. لیکن میرے دوستو حقیقت میں فتح حسین کی ہوئی ہے. اس لیے کہ جیتا وہی ہے جس کا نام باقی رہتا ہے. یقیناً حسین قتل ہو کر بھی حسین کا نام زندہ ہے. یزید بچ کر بھی اس کا نام مٹ گیا ہے. اس لیے امام حسین کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہیں گے. حضرات محترم ایک آپ آج کے یہ جو 16 جون گیا آج 18 ہے 2 دن پہلے کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں. اور اس وقت آپ کے بہار کے جو حالات ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور بربریت کا وہ طوفان ان بھگوائی طاقتوروں نے اور ان بھگوائیوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے ڈرانے دھمکانے موب لنچنگ مسجد مدرسہ قبرستان وقف اور یہاں تک کہ بہار کے لوگوں سے اس کے ووٹ دینے کا ادھیکار چھیننے کی ناپاک کوشش میں لگا ہوا ہے. یعنی ان بھگوا دھاریوں نے جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھا ہے اس نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں بالکل مجبور کر کے رکھنا ہے بغیر ہاتھ اور پیر کے رکھنا ہے. مسلمانوں کے پاس منہ تو ہوگی زبان تو ہوگی لیکن بولنے کی اجازت ہم اس کو نہیں دیں گے. ہاتھ تو ہوگی لیکن بلند کرنے کے پاور اس سے چھین لیں گے. اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں لیکن آپ نے دیکھا کبھی اخلاق کے نام پہ دادری میں مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے. کبھی حافظ جنید کے نام پر گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے. اور یہاں پر اسم میں کئی 100 مدرسوں کو بند کر دیا. اتر پردیش میں روز کسی مسجد اور مدرسے پہ بلڈوزر چلاتا ہوا نظر آتا ہے. بہار کے حالات آپ کو معلوم ہے. اللہ اللہ پورے ہندوستان میں اس وقت یہ بجرنگی اور بھگوائی حکومت مسلمانوں کا جینا دو بھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اپنے کمزور عقل سے یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے. رب کی عزت کی قسم مسلمانوں کو پریشان تو کر سکتا ہے لیکن مسلمان
मुसलमानों को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। अरे जब गरीब नवाज का बैठाया हुआ ऊंट पृथ्वीराज चौहान न उठा सका तो इन मुसलमानों को तो गरीब नवाज ने बैठाया है। इसे उठाने की भगाने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पर मुसलमानों को परेशान और सताया जरूर जा सकता है, लेकिन मुसलमानों को मिटाना आसान नहीं है। मुसलमानों को अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, यजीद जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन मिटा ना सके। अल्लाह अकबर। हर दौर में मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की जालिमों ने कोशिश की, लेकिन इस्लाम की तारीख गवाह है जब जब मुसलमानों पर जुल्म ज्यादा हुआ तब तब मुसलमान और बड़ी ताकत बनकर उभरते हुए नजर आए। इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, जितना दबाओगे उतना उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज में डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। मोहतरम, एक तरफ हमारी बेटियों को और एक तरफ हमारी बेटियों को लब जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम और मुर्तदा बनाया जा रहा है। एक तरफ हमें मारने और मारा और काटा जा रहा है, हमारा खून सड़कों पे बहाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। वही 16 तारीख को अल्लाह अल्लाह निमिशा पीरिया नाम की केरल की एक लड़की जो यमन में जाकर वो डॉक्टरी और नर्सिंग का काम करती थी, उसने एक मर्द वहां का जिसका नाम तल्लाल अब्दुल मेहदी था, उसको उसने इंजेक्शन बेहोशी का दिया। ओवरडोज की वजह से तल्लाल नाम के इस यमन का आदमी की मौत हो जाती है। और निमिशा पीरिया जो केरल की लड़की थी, हिंदू लड़की, गैर मुस्लिम लड़की, हिंदू भाई की बेटी, उसको सजाए मौत हो जाती है। फांसी की सजा 16 जुलाई को होने वाली थी। अल्लाह अल्लाह। हिंदुस्तान की हुकूमत 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री, वजीर खारजा, पूरे हिंदुस्तान की ताकत, पूरी बीजेपी की ताकत, पूरा सुप्रीम कोर्ट की ताकत लगा दिया यमन की हुकूमत को मनाने के लिए कि उस बच्ची का फांसी कैंसिल कर दो। रब की इज्जत की कसम, न 56 इंच का सीना काम आया, न वजारत खारजा उस हिंदू औरत को बचा सकी, न यहाँ की सुप्रीम कोर्ट बचा सकी। लेकिन आई मुसलमानों, अपने ऊपर फख्र करो। केरल का एक आलिम, केरल के एक मुफ्ती शेख अबू बकर ने एक फोन किया यमन की हुकूमत को, उनके एक फोन से उसकी फांसी टलती हुई नजर आई। हजरत मोहतरम, एक हिंदू बेटी को मरने से एक मुसलमान अहले सुन्नत का मुफ्ती केरल का शेख अबू बकर बचाता हुआ नजर आता है, जहां ये इतने बड़े मुल्क के पावरफुल लोग बचा नहीं सके। अल्लाह अल्लाह। एक तरफ ये हमारी बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं, हमारा खून सड़कों पे बहाते हैं, लेकिन इस्लाम की तालीम देखिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि बेटी किसी की भी हो, अल्लाह अल्लाह। हातिम ताई की बेटी कैदी बनकर नबी की बारगाह में आई तो सर से दुपट्टा हट गया था, दुपट्टा नहीं था। मुस्तफा ने अपनी नूरी चादर काफिर की बेटी के सर पे डाल दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर की बेटी है, इसको चादर क्यों दिया? तो नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, बेटी किसी की भी हो, वो सिर्फ बेटी होती है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा ने अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ मदद करना ये इंसानियत है। पूरी कायनात में इस्लाम के अलावा इंसानियत का ये सबक किसी और मजहब में मौजूद नहीं है। इसलिए ऐ मेरी कौम के लोगों, आपसे जब कोई कहे, हमारे मुल्क के ये सियासतदान कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं,
اللہ کی قسم مسلمان سے پنچر نہیں بناتے، جہاں حکومت کی دال نہیں گلتی ہے وہاں اہل سنت کا ایک عالم، ایک مفتی شیخ ابو بکر 95 سال کا شیخ ایک فون کرتا ہے تو ایک ہندو بچی کی پھانسی ڈل جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ان مسلمانوں کو اس حکومت نے پنچر بنانے والا کہا ہے کہ ٹھیلا لگانے والا، پنچر بنانے والا۔ قسم خدا کی یہی مسلمان ہے یو پی کے مراد آباد کا ایک مسلمان ہے، اللہ اللہ، جو اس وقت امریکہ کے سب سے بڑی کمپنی ایپل کا CEO بننے والا ہے۔ اللہ اللہ، مسلمانوں کو آپ معمولی مت سمجھیے، یہی وہ مسلمان ہے گجرات کا رہنے والا حامد پٹیل، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ کا پروفیسر ہے۔ اس یونیورسٹی میں ہندوستان کے ان بھگوائیوں کے بچے جا کر پڑھتے ہیں، ان بچوں کو پڑھانے والا، جس کو یہ پنچر بنانے والا کہہ رہا ہے، یہی مسلمان ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہوا اور پڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اسی ہندوستان کا ایک شخص ہے جس کا نام زہران ممدانی ہے، جو اس وقت امریکہ کے نیو یارک شہر کا میئر بننے والا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے اے میرے ہندوستان کے بھگوائی نیتاؤں، کان کھول کر سن لو، مسلمانوں کو حکارت کی نظر سے دیکھنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے جس کی وجہ سے یہ ملک سونے کی چڑیا بنا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے جن کی قربانیوں کی بدولت یہ ملک پوری دنیا کے آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ گھبرائیے نہیں، بلکہ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، صرف دلی ممبئی کمانے کے لیے مت بھیجیے، بلکہ آپ ڈبل محنت کیجیے، ڈبل مزدوری کیجیے، لیکن اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور بیرسٹر بنائیے۔ علم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ جب تک آپ کے اندر علم نہیں ہوگا، وہ علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، علم ضروری ہے ترقی کرنے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر APJ عبدالکلام پڑھ لکھ لیا تو ہندوستان کو اتنی طاقت دیا، ہندوستان کو مجبوراً 2 مرتبہ اسے صدر جمہوریہ بنانا پڑا۔ آپ کا بچہ بھی APJ عبدالکلام بنے گا تو دنیا آپ کو سلام کرنے کو مجبور ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یہ مت دیکھو کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ آج ہمارے گاؤں میں، آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک غریب آدمی اور ایک طاقتور آدمی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جب بیٹھک بڑھتی ہے تو سارے لوگ اسی غریب کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ اللہ اللہ، اگر آپ تہجد پڑھتے ہو، آپ نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، زکوٰۃ دیتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ایک ہاتھ کی داڑھی رکھے ہو، کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کے چلتے ہو، لیکن اگر کسی ظالم کا ساتھ دو، کسی مظلوم غریب کا ساتھ نہ دو تو یقیناً یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ امام حسین کا کردار یہی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یہ حسین کا کردار ہے۔ اگر پکا حسینی بننا ہے تو یہ مت دیکھو سامنے والا کتنا طاقتور ہے، اگر یہ دیکھتے تو حسین یزید سے لڑتے نہیں، اس لیے کہ حسین کے پاس تو صرف 72 لوگ تھے، ادھر تو 22,000 تھا۔ حسین نے دیکھا کہ 22,000 ہو یا 22 لاکھ ہو، حسین حق کے خلاف لڑے گا، حسین حق کے لیے لڑے گا، حق کا ساتھ دے گا، ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ اس لیے اے حسینیوں، آئے چاہے سامنے والا جتنا طاقتور ہو، اس کے سامنے سینہ ڈاٹ کر کھڑا ہو جاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا بڑا ظالم ہے، یہ دیکھو کہ میں حسین کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کھڑا ہوگا تیرا کام ہے، ظالم کو شکست دینا تیرے رب کا کام ہے۔ اس لیے آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئیے، یہی حسینیت ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سچا اور پکا حسین
حسینی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیرے رگوں میں خون ہے روا چاریہ.